बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम फसल नंबर 13 यानी मंसूबात का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हमने तमाम के तमाम मफ़ूलात को कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद करती हूँ वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे आपको। और अब हमारे पास हाल है, तो हाल के बारे में पढ़ते हैं। हाल किस चीज़ को कहते हैं ये जानेंगे, और इसके अलावा जो चीज़ें इस फसल में शामिल हैं उनको भी देखेंगे। तो हाल क्या है? हाल वो इस्म है। सबसे पहली बात कि हाल एक इस्म है, यानी वो इस्म जो अपने मायने बताने में किसी दूसरे का मोहताज नहीं होता, बल्कि अपने मायने पर ख़ुद दलालत करता है, ख़ुद काफ़ी होता है अपने लिए। तो जो फ़ाइल की हैयत को बयान करे, यानी फ़ाइल की हालत को बयान करने वाला हाल कहलाएगा। फ़ाइल की हालत को बयान करने वाला यानी ये ज़ाहिर करे कि फ़ाइल से जब ये फ़ेल सादिर हुआ तो वो किस सूरत में था, खड़ा था, बैठा था, सो रहा था, प्यादा था। जैसे जाआ ज़ैदुन राकिबन, कह रहे हैं कि फ़ाइल ने यानी काम करने वाले ने जब ये काम किया तो वो कैसा था, किस हालत में था, खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, या सो रहा था, प्यादा था यानी चल रहा था, पैदल चल रहा था, या सवार था, क्या था वो, किस हाल में था। सही है। तो वो ये बात बताने वाला, ये हालत को बताने वाला जो इस्म होगा वो हाल कहलाएगा। जैसे इस मिसाल दिए, जा ज़ैदुन राकिबन, आया ज़ैद इस हाल में कि वो सवार था। आने वाला कौन है? फ़ाइल ज़ैद है। और आया किस हाल में? राकिबन, सवार होने की हालत में आया, तो राकिबन लिहाजा इसमें हाल हुआ। ठीक है, इसमें राकिबन हाल है, और ज़ैदुन का या मफ़ऊल की हालत और सूरत को ज़ाहिर कर दे। सही है। हाल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो हाल या तो वो होगा जो फ़ाइल की हालत को ज़ाहिर कर देगा, फिर आगे देखें बता रहे हैं मफ़ऊल की हालत और सूरत को ज़ाहिर कर दे। जैसे जितु ज़ैदन नाइमन, आया मैं ज़ैद के पास इस हाल में कि वो सो रहा था। आने वाला मैं हूँ, लेकिन आया किसके पास हूँ? ज़ैद के पास आया हूँ। और यानी ज़ैद पर काम हुआ है, ज़ैद पर काम हुआ है ना, ज़ैद पर आया गया है। आने वाला मैं, और आया किस पे? ज़ैद पर आया। अब ज़ैद पर आया इस हाल में कि ज़ैद सो रहा था, तो इस जुमले में ज़ैद की खासियत बताई गई जो कि मफ़ऊल था। तो हाल वो भी हो सकता है जो मफ़ऊल की हैयत को बता दे, या फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत ज़ाहिर कर दे। या तो देखें, एक सूरत ये है कि सिर्फ हाल जो है फ़ाइल की सूरत बताएगा, यानी काम करने वाला काम करते वक्त किस हालत में था ये बताएगा। दूसरी में हमने पढ़ी कि मफ़ऊल पर जब वो काम वाक़े हुआ तो वो किस हालत में था, ये भी हमें हाल बताएगा। तीसरी हम सूरत पढ़ रहे हैं कि फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत को बता दे कि वो उन्होंने फ़ाइल ने जब ये काम किया और मफ़ऊल पर ये काम जब वाक़े हुआ तो वो दोनों किस सूरत में थे। जैसे कल्लम तू ज़ैदन जालिसैनी, यानी मैंने ज़ैद से बातें की इस हाल में कि दोनों बैठे हुए थे, यानी हम दोनों बैठे हुए थे, बात करने वाला भी और जिससे बात की जा रही थी दोनों बैठे थे। तो इस जुमले में जालिसैनी के ज़रिए से दोनों की हालत बताई गई है। सही है। तो जालिसैनी मफ़ऊल और फ़ाइल दोनों का हाल हुआ। फ़ाइल और मफ़ऊल को ज़ुलहाल कहते हैं, यानी जिसका हाल बयान हो रहा होगा वो कहलाएगा ज़ुलहाल, भले वो फ़ाइल हो या मफ़ऊल। और वो अक्सर मारफा होता है, और वो कैसा होता है? मारफा होता है ज़्यादातर। सही है। और अगर ज़ुलहाल नकरा हो तो हाल को मुक़द्दम करते हैं। सही, यानी ज़ुलहाल अगर नकीरा है तो हाल को हम पहले लेकर आएंगे। सही है। मारफा इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, उसमें से अगर कोई है तो फिर तो सीधा सीधा काम चलेगा। लेकिन अगर उसमें से कोई नहीं है, आम सा कोई लफ्ज़ रजुल है, तो हम फिर क्या करेंगे? अपना हाल पहले लेकर आएंगे। जैसे जानी राकिबन रजुलन, आया मेरे पास राकिबन रजुलन, आदमी जो कि कैसा था? सवार था। अब देखें, रजुलन एक इसमें नकीरा है। हमने अभी क़ायदा पढ़ा है कि इसमें मारफा हो तो सीधा काम चलता है, लेकिन अगर नकीरा आ जाए तो पहले हाल लाएंगे, फिर क्या लाएंगे? फिर हम लाएंगे फ़ाइल। तो उस सूरत में क्या होगी? फ़ाइल की वैल्यू कम हो जाएगी। सही है। समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो राकिबन क्या हुआ? राकिबन हाल पहले आ गया, और रजुलन क्या हो गया? बाद में लेकर चले गए। और हाल जुमला भी होता है, हो सकता है, ये नहीं ज़रूरी कि सिर्फ़ एक लफ्ज़ के ज़रिए से राकिबन या बाकियन इसके ज़रिए से हम हाल बताएं, नहीं, बल्कि हाल पूरा का पूरा जुमला भी हो सकता है। क्या मतलब? इसकी मिसाल देख लें। जानी ज़ैदुन व हुवा राकिबुन, जाआ आया, नी मेरे पास, ज़ैदुन ज़ैद आया मेरे पास, ज़ैद, वहुआ राकिबुन ये पूरा एक जुमला है। कैसे देखें? तरकीब के एतबार से देख लें। हुआ मुब्तदा, राकिबुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया, यानी ज़ैदुन ज़ुलहाल का जो हाल बन रहा है वो कैसा बन रहा है? पूरा का पूरा जुमला बन रहा है। सही है।
تو وہوا راکبن جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر بتاویل مفرد زیدن کا حال بنے گا. پھر زیدن ذوالحال حال یعنی زیدن ذوالحال ہے نا تو ذوالحال حال مل کر جاء کا فاعل بنے گا. صحیح ہے, غور کریں گے تو سمجھ آئے گا. جاء آنے والا کون تھا؟ زیدن وہوا راکبن, آنے والا زید تھا جو کہ حالت سواری میں آیا تھا, تو آنے والا زید تھا. جاء فعل نون بقایا متکلم مفعول بھی اور زیدن وہوا راکبن فاعل. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. لقیت بکرن وہوا جالس, میں نے بکر سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. لقیت فعل بفاعل بکرن ذوالحال واو ابتدائیہ مستانفہ جو بھی بنا دیں. ہوا مبتدا جالسن خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد بکرن کا جو ہے حال بنے گا. ذوالحال حال مل کر لقیتو کا مفعول بھی. دیکھیں دو مثالیں, ہر بات میں جو ہے نا کوئی منطق ہے, کوئی نہ کوئی لاجک ہے. یہاں دیکھیں انہوں نے یہاں پر فاعل بن رہا تھا, یہ زیدن فاعل بن رہا تھا, یہاں پر انہوں نے مفعول بنایا ہے اگلا جملہ. صحیح ہے, آپ کا دماغ چلانے کے لیے, کھولنے کے لیے. لقیتو کام کرنے والا کون ہے اس میں ہوں, جبکہ پہلے جملے میں زید تھا جو فاعل تھا, وہی ذوالحال حال بھی بنا تھا, وہی فاعل بھی بنا تھا. اس جملے میں نے کام کیا اور مفعول کی یہاں پر حالت بتا رہے ہیں. ملا میں یعنی لقیتو میں نے ملاقات کی, بکرن وہوا جالسن ایسے بکر سے جو کہ بیٹھا ہوا تھا. صحیح ہے, تو بکرن ذوالحال اور اس کے آگے والا حال وہوا جالسن حال, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. ہوا مبتدا جالسن خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بکرن کا حال, ذوالحال حال مل کر لقیتو کا مفعول بھی. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور کبھی ذوالحال معنوی ہوتا ہے جیسے زیدن اکل جالسن, اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال معنوی ہوتا ہے, لفظوں میں موجود نہیں ہوتا لیکن اندرونی طور پر موجود ہوتا ہے. کیسے؟ زیدن کیا ہوگا؟ زیدن مبتدا, اکل فعل, اس میں ہوا ضمیر نکالیں گے, ہوا ضمیر نکالیں گے. ذوالحال جالسن حال, ذوالحال حال یعنی ہوا ضمیر ذوالحال, جالسن حال, ذوالحال حال مل کر اکل کا فاعل, فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی زیدن مبتدا کی, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. دیکھیں اب اس کی معنی سمجھیں. زیدن زید, اکل جالسن اکل جالسن, کھایا اس نے سیب, وہ سیب نہیں کھایا اس نے اس حال میں کہ وہ بیٹھا تھا. زید کو ہم نے مبتدا کیوں بنایا؟ ایک ذہن میں سوال آ رہا ہوگا. تو دیکھیں جب بھی اسم ابتدا میں آ جائے تو وہ مبتدا بنتا ہے, لہٰذا زیدن مبتدا بن گیا. اکل فعل, اس میں ہوا ضمیر ذوالحال, جالسن حال. جالسن کا جو فتحہ ہے نا وہ بتا رہے کہ حال بنے گا. ٹھیک ہے, تو جالسن حال ذوالحال حال مل کر اکل کا فاعل, اکل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زیدن کی خبر, یعنی زیدن مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے, تراکیب بتا دی میں نے آپ کو, ساری بتا دی ہیں. دوبارہ دیکھ لیں. جاء فعل زیدن ذوالحال راکبن حال, ذوالحال حال مل کر جاء کا فاعل, فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جیتو فعل بفاعل امرن ذوالحال نائمن حال, ذوالحال حال مل کر جیتو کا مفعول بھی, فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لقیتو بکرن وہوا جالسن, لقیتو فعل بفاعل بکرن ذوالحال ہوا مبتدا جالسن خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بکرن کا حال, ذوالحال حال مل کر لقیتو کا مفعول بھی, لقیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زیدن اکل جالسن, زیدن کیوں بنائے مبتدا؟ دوبارہ مبتدا اس لیے بنائے کہ اسم جب شروع میں آ جائے تو مبتدا بن جاتا ہے. اکل فعل, اس میں ہوا ضمیر ذوالحال, جالسن حال, ذوالحال حال مل کر اکل کا فاعل, اکل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زیدن کی خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں تمیز. تمیز کیا چیز ہے بتایا گیا ہے کہ تمیز وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے, جیسے رأیت احد عشر کوکبا, یا وزن کی پوشیدگی کو دور کرے جیسے اشتریت رطلا زیتن, خریدا میں نے ایک رطل زیتون کا تیل. ایک پیمانے کی جیسے بیت خفیزین برن, بیچا میں نے 2 خفیز گیہوں کے. یا فاصلے کی, اور بہت ساری چیزوں کے لیے تمیز آتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو تمیز کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ابہام کو دور کرے گا. یہ بات آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے, یہ ابہام کو دور کرے گا. اب ابہام بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ کسی عدد میں ابہام ہو. کیا آپ کو عدد میں ابہام ہو رہا ہے کہ کسی چیز کے عدد میں پوشیدگی ہو, یا پھر وزن میں پوشیدگی ہو, یا پھر آپ کے پاس پیمانے کی پوشیدگی ہو. یہ ساری پوشیدگی ہو سکتی ہے. تو رأیت احد عشر کوکبا, میں نے 11 ستارے دیکھے. ٹھیک ہے, اشتریت رطلا زیتن, خریدا میں نے 1 رطل زیتون کا تیل.
صحیح ہے. رتلن ممیز ہوگا، زیتن تمیز ہوگا. ٹھیک ہے، تو زیتن کیا کر رہا ہے؟ زیتن یہ رتل کی یعنی وزن کی ابہام کو دور کر رہا ہے. اب کس کا ایک رتل؟ سوال پیدا ہو سکتا نا، کس چیز کا ایک رتل خریدا تم نے؟ تو زیتن زیتون کے تیل کا خریدا ہے بھائی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح بتایا. رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 دیکھے. اب کوئی سوال کر سکتا تھا کیا چیز 11 دیکھی تم نے؟ تو وہ کیا ہے؟ ستارے. صحیح ہے، آپ اس کو ایسے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں سورہ یوسف سے، یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ 11 ستارے دیکھے گئے تھے. بیتو خفیزین برن، بیچے میں نے 2 خفیز گیہوں. اب کوئی کہے 2 خفیز بیچے تو سامنے والا سوال کرے گا کہ کیا 2 خفیز بیچے؟ تو گیہوں کے ذریعے، برن کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ بیچنے والی چیز جو تھی وہ برن تھی، گیہوں تھی. ٹھیک ہے، اب ترکیب نمبر 1 ہے، آسان سی ہونی چاہیے آپ کے لیے کیونکہ آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں. رأیت فعل 11 ممیز. دیکھیں تمیز سے پہلے جو لفظ آئے گا وہ ممیز بنے گا، یاد رکھیے گا. 11 ممیز کوكباً تمیز، ممیز تمیز مل کر رأیتو کا کیا بنے گا؟ رأیتو میں فعل فاعل ہو گیا نا کمپلیٹ. رأیتو میں نے دیکھا، دیکھنے کا عمل بھی ہو گیا اور دیکھنے والا بندہ بھی میں ہوں، تو فعل فاعل ہو گیا. مفعول بھی یہ ہے، یعنی میں نے دیکھا کس چیز کو؟ کوكباً کو دیکھا نا. 11 ستارے، 11 ستاروں پر یہ کام ہوا ہے تو وہ کیا ہوئے؟ مفعول بھی ہی ہوئے. ترکیب نمبر 2، اشتریتو میں نے خریدا. میں نے خریدا، خریدنے والا بھی میں ہوں، کام بھی ہو گیا، تو فعل فاعل تو اس پہ نکل گئے. رتلن ممیز، زیتن تمیز. صحیح ہے، ممیز تمیز مل کر اشتریتو کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. بیتو خفیزین برن، بیتو تینوں ترکیبیں ویسی ہیں. بیتو فعل بفاعل، خفیزین ممیز، برن تمیز. ممیز تمیز مل کر بیتو کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. انا اور اس کے اخوات کا اسم، جیسے انا زیدن قائمن. صحیح ہے، اس میں آپ نے پڑھا تھا نا، اس میں مزید اس میں جو ہے تفصیل سے پڑھا تھا، اس لیے صرف ایک لائن کے ذریعے بتا دیا کہ انا اور اس کے اخوات کا اسم کیسا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. صحیح ہے، اس میں پڑھا ہے نا آپ نے کہ رفع مرفوع ہوتا ہے اس کی خبر، تو اس میں بتا دیا کہ اس میں کا اسم منصوب ہوتا ہے. ما لا کی خبر، لا رجل ظریفاً، کوئی آدمی مہمان نواز نہیں ہے، تو اس میں جو ظریفاً یعنی لا کی جو خبر ہوگی وہ منصوب ہوگی. لا برائے نفی جنس کا اسم، لا رجل ظریفاً یعنی لا برائے نفی جنس کی جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. کانا اور اس کے اخوات کا اسم، کانا زیدن قائمن، تو قائمن جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ خبر منصوب ہوتی ہے. مستثنیٰ دیکھیں وہ اسم ہے جو حرف استثناء کے بعد واقع ہو اور حرف استثناء کے ما قبل کے حکم سے خارج ہو. مستثنیٰ کیا ہے؟ ایک اسم ہے. پہلی بات، حرف استثناء کے بعد واقع ہو. حرف استثناء کے بعد آنے والے اسم کو مستثنیٰ کہتے ہیں، اور حرف استثناء کے ما قبل کے حکم سے خالی ہو. یعنی 3 چیزیں بتائی. ایک حرف استثناء، سمجھیں الا ہے. ایک اس کے بعد آنے والا جو کہ مستثنیٰ ہے، اور اس سے پہلے آنے والا مستثنیٰ منہ ہے. یعنی مستثنیٰ ایک ایسا اسم ہے جو حرف استثناء کے بعد آئے اور اس حرف استثناء کی وجہ سے وہ ما قبل کے حکم سے خارج ہو. یعنی اس مستثنیٰ منہ کے حکم سے یہ مستثنیٰ الا کی وجہ سے خارج ہوگا. اب کیا مطلب اس کا اتنی مشکل باتوں کا؟ تو دیکھیں یہاں حرف استثناء 8 ہیں. حرف استثناء الا، غیر، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا. صحیح، یہ 8 الفاظ ایسے ہیں جس میں سے کسی بندے کو کسی نسبت سے خارج کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا کہ آئی پوری قوم مگر زید نہیں آیا. جب پوری قوم کی آنے کی بات کی تو مطلب یہ تھا، سمجھ یہ آ رہا تھا کہ پوری قوم آ گئی، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا باہر. لیکن الا زیدن کے ذریعے سے یہ بتا دیا جائے گا کہ پوری قوم تو آ گئی لیکن زید نہیں آیا، تاکہ شبہ کو دور کر دیا جائے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پوری قوم آ گئی تو زید بھی اس میں شامل ہوگا. صحیح ہے، دیکھیں یہاں پہ بتائیں. ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں. یعنی جعل القوم الا زیدن میں جو قوم ہے وہ الا حرف استثناء سے پہلے آیا ہے تو یہ کیا ہوا؟ مستثنیٰ منہ. زیدن کیا ہوا؟
زیدن مستثنا اور اللہ حرف استثناء ہے۔ آئے میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا، اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، مگر اللہ کی نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، قوم مستثنا منہ ہوئی اور زید مستثنا، ٹھیک ہے۔ یعنی آنے کی نسبت تو قوم کی طرف ہو رہی ہوتی اور ظاہر ہے کہ قوم میں زید بھی شامل تھا، لیکن اللہ کی وجہ سے اسے بتا دیا کہ پوری قوم آئی ہے مگر زید نہیں آیا۔ مستثنا کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ مستثنا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، متصل اور منفصل۔ متصل اتصال سے ہے، اتصال صحیح ہے، یعنی ملا ہوا ہونا۔ مستثنا اور مستثنا منہ دیکھیں وہ ہے جو استثنا سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو، یعنی مستثنا جو ہے وہ مستثنا منہ میں پہلے داخل تھا، پھر حرف استثنا لا کر اس کو مستثنا منہ سے جدا کیا گیا ہے۔ کیا مطلب اس کو سمجھیں؟ جاء القوم الا زیدن، یعنی زید جو تھا وہ قوم میں تو پہلے داخل تھا نا، زید قوم کا ایک حصہ تھا، لیکن اللہ کے ذریعے سے اس کو نکالا گیا ہے۔ بس زید استثنا سے پہلے قوم میں داخل تھا، لیکن آنے کے حکم سے بذریعہ حرف استثنا اس کو خارج کیا گیا ہے۔ متصل ملا ہوا، یعنی مستثنا منہ میں جب مستثنا ملا ہوا تھا تو وہ متصل تھا، بعد میں اسے خارج کیا گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پہلے کی بات دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ ملا ہوا ہوگا تو مستثنا متصل کہلائے گا۔ اور مستثنا منقطع کیا ہے؟ وہ ہے جو استثنا سے پہلے مستثنا سے پہلے نہ استثنا سے پہلے داخل تھا اور نہ بعد میں، بلکہ وہ دیکھیں سجد الملائکۃ الا ابلیس، ملائکہ نے، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہ جو ابلیس ہے مستثنا ہے، وہ پہلے بھی ملائکہ میں داخل نہیں تھا، صحیح ہے، پہلے بھی ملائکہ میں داخل نہیں تھا، جبکہ زید کی بات، زید جو تھا وہ قوم میں داخل تھا تو وہ مستثنا متصل تھا، لیکن یہ ابلیس فرشتوں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ابلیس تو فرشتہ ہے ہی نہیں، وہ جن ہے، تو وہ جن تھا، اس وجہ سے وہ استثنا میں داخل نہیں تھا مستثنا منہ میں۔ تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ مستثنا منقطع کی مثال ہوئی۔ بس ابلیس نے استثنا سے پہلے، نہ استثنا سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا نہ بعد میں، بلکہ وہ جن تھا، یہ مستثنا منقطع کی مثال ہوئی۔ پھر ترکیب جاء القوم الا زیدن، جاء فعل، القوم مستثنا منہ، الا حرف استثناء، زیدن مستثنا، مستثنا مستثنا مل کر جاء کا فاعل، کیونکہ آنے والی تو قوم ہی ہے نا، تو لہٰذا یہ فاعل بن گیا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں ہیں، دوسرا اعتبار یعنی ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، مفرغ غیر مفرغ۔ مفرغ کیا ہوگا؟ فارغ، فارغ سمجھ لیں اس کو، صحیح ہے، یعنی فارغ کا مطلب کیا ہے؟ مستثنا منہ مذکور نہیں ہوگا، وہ مستثنا منہ سے فارغ ہوگا، صحیح۔ تو مفرغ وہ ہے جس کا مستثنا منہ مذکور نہ ہو، یعنی وہ فارغ ہو مستثنا منہ سے۔ تو جاءنی الا زیدن، آیا میرے پاس مگر زید، یعنی آئے میرے پاس سب لیکن زید نہیں آیا، تو اس میں آنے والے کون تھے انہی کی بات نہیں ہے، تو یہ مستثنا منہ سے فارغ ہے یعنی مفرغ ہے۔ اور غیر مفرغ وہ ہے جس میں مستثنا منہ مذکور ہو، یعنی القوم یہاں ذکر ہے تو یہ مستثنا غیر مفرغ کی مثال ہوئی۔ امید کرتی ہوں یہاں تک کہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سمجھنے کو آپ کے لیے بہت آسان بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔